बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख। 2 सेकंड लास्ट एपिसोड है। सॉरी, माजरत के साथ कल मैंने 21 एपिसोड डाली थी और मैंने 27 कह दिया और ये 22 है। माजरत के साथ कि वो यकदम से जब वीडियो बनाते हैं उस वक्त थोड़ा सा कई दफ़ा ज़हन में नहीं रहता कि कौन से क्या बोल गए। जब एडिटिंग करते हैं तब पता चलता है हमारी गलती कहाँ कहाँ पे आ गई है। 6 माह के बाद हवेली में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। शादी की तकरीब शुरू होने में बस 2 दिन बाकी रह गए थे। इस वक्त भी लड़कियां लह लह कर ढोल पर गाने गा रही थीं, ढोलक पर गाने गा रही थी। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ खुशियों के रंग बिखर कर माहौल को खुशगवार बना रहे थे। तय ये पाया था कि मीर सुबुक्तगीन और नगीन के वलीमे रानिया की बारात आएगी, जबकि मेहंदी की रस्म तीनों की एक ही साथ होगी। मीर सजावल सुबह से निकला हुआ था। वो शाम को कमरे में आया तो जरताज मुकम्मल तैयारी से खुद को आखिरी बार हर एंगल से आईने में देख रही थी। तसल्ली कर लेने के बाद ढोलकी में शिरकत के लिए रूम से निकलने ही वाली थी कि मीर ने दरवाज़ा लॉक करके बुलेट लगा दिया था। खुद को मेरी नज़रों से देखोगी तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। यह आईना तुम्हें और कुछ नहीं दिखा सकता जो मेरी नज़रें दिखा सकती हैं, मीर सजावल दिलफरेब लहजे में कहता हुआ सोफ़े पर बैठ गया। मजनू को लैला भी सबसे हसीन लगती थी क्योंकि वो इसकी महबूबा थी। हर महबूब का यही ख्याल होता है। जरताज एक अदा से कहते हुए इसके बराबर में बैठ गई। मीर मखमूर आंखों से इसे दिलचस्पी से देख रहा था। बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई थी। तुम्हें आईने से गवाही क्यों चाहिए? तुम्हें तो बस मेरी आंखों में देख कर पढ़ लेना चाहिए कि तुम कैसी लग रही हो। तुम नींद से उठकर भी मुझे इतनी ही हसीन लगती हो जितनी कि इतना सज संवर कर खुद को आईने में देख रही थी। वो जरताज को बातों में उलझा रहा था ताकि वो इसके सामने बैठी रही। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं यूं ही नींद से उठकर महफिल में चली जाऊं। घर में जो मेहमान आए हैं वो मुझे आपकी नज़रों से नहीं देखेंगे। वो झुंझला कर बोली। मीर सजावल ने कहका लगाया, मीर साईं प्लीज़ अब मुझे नीचे जाने देना। कितनी रौनक लगी है वहाँ, सब गाने गा रही हैं, मुझे भी ढोलक बजानी है। अपनी शादी से लेकर अब तक मैंने किसी की ढोलक में नहीं गई हूँ। अब घर की शादी तो मुझे अटेंड करने दें। जरताज ने दुहाई दी। मैंने कब मना किया है ढोलक बजाने से? यहाँ मंगवा देता हूँ, खूब बजाना। मैं भी तो देखूंगा तुम कैसी बजाती हो। वो जरताज को खुद में समेटते हुए बोला, आखिर आप मुझे क्यों नीचे नहीं जाने दे रहे? यहाँ ढोलक मंगवाएंगे तो सब मुझ पर हंसेंगे। जरताज बेबसी से बोली, मैंने कहा था ना इतनी सज संवर कर बैठो, तुम्हें देख कर मेरा दिल बेईमान हो गया है। तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जरताज की बेबसी पर महफूज होते हुए बोला, बस मैंने कह दिया है मुझे नीचे जाना है, आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस करवा दिए हैं। वो दो टोक अंदाज में बोल कर उठ गई। दिलबर साईं इस तरह तो आप कहीं नहीं जा सकती। हाँ कोई रिश्वत दो तो शायद बात बन जाए। मीर सजावल ने इसका आंचल थाम कर लबों से लगाया। ठीक है, मैं नहीं कहीं जा रही हूँ, यहीं आपके पास बैठी रहूँगी, बेदी में भी नहीं जाऊँगी और शादी भी अटेंड नहीं करूँगी। जरताज ने इसके बराबर में बैठकर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। दिलबर साईं नाराज़ हो गई। तुम कैसी लड़की हो? मैं पोर पोर तुम्हारे इश्क में डूबा जा रहा हूँ और तुम किनारा ढूंढ रही हो। मीर सजावल के लहजे में तासुफ था। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, तकरीब में सबके साथ शिरकत होना चाहती हूँ। इतनी सी बात आप दिल पर ले लेंगे? आप छोटी सी बात के लिए मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं? जरताज ने फ़ौरन से पेशतर वजाहत दी, फिर इसके सीने पर हाथ रखकर शिकवा किया था, यह तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। तुम मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ में दिलचस्पी लोगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मीर सजावल ने इसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरी बनकर रहो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेरी मौजूदगी से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। मीर सजावल ने बेखुद होकर इसके मस्कारे से बोझल बालों पलकों को लबों से छुआ था। जरताज मबदूस सी होकर मुस्कुरा दी थी। मैं यही कुछ कर रही हूँ, फिर भी आप मुतमईन नहीं होते। खैर छोड़े, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप माइंड तो नहीं करेंगे? आज तक कुछ भी माइंड किया है जो अब करूँगा, जबकि तुम इतनी जालिम बीवी हो, मुझे बेदर्दी से पीटती भी हो। वो सर उठाकर संजीदगी से बोला, मगर शरीर आंखें मुस्कुरा रही थी। हैं मैं आपको कब मारती हूँ? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं? जरताज हैरान हुई। याद नहीं इस रात कितनी ज़ोर से मेरी नाक पर हाथ मारा था? तुम्हारे नाखून के निशान की वजह से कितने दिनों तक मैं लोगों से मुंह छुपाता फिरा। जरताज बेख्तियार मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। वो तो मैं नींद में थी, जानबूझकर तो नहीं मारा था ना? जरताज को शर्मिंदगी हुई। मैं कुछ कह रही थी। जी सरकार मैं सुन रहा हूँ। मीर सजावल ने अपने कान झुक कर इसके सामने किए। आप सीरियस होंगे तो मैं बात करूंगी ना? जरताज इसे घूर कर बोली, आप हुक्म करें, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ।
وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلا کر سنجیدگی سے بولا، وہ میری دوست ہے نا نازیہ، اس کی بھی شادی ہے، کل اماں آئیں گی، وہ کارڈ دے کر گئی ہیں، کہہ رہی تھی نازیہ نے بہت اصرار کیا کہ میں اس کی شادی میں ضرور آؤں، اس کی یا اس کے گھر والوں کی تو ہمت نہیں ہوئی حویلی میں آنے کے لیے، اس لیے اماں کے ہاتھ کارڈ بھیجا ہے۔ زرتاج نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ کب ہے شادی؟ میر سجاول نے استفادہ کیا، نیکسٹ ویک، تب تک ہمارے گھر کی شادی کے تمام فنکشن ہو چکے ہوں گے۔ زرتاج حساب لگائے بیٹھی تھی۔ چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میر سجاول اس کے شانے پر بکھرے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ حاکمی بولی، یار میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ میر سجاول کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہاں آپ غریبوں کی محفل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کی شان گھٹ جائے گی نا۔ زرتاج کا منہ متر گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاں اچھا نا، منہ مت لٹکاؤ، لے چلوں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے میں تمہاری حکم عدولی کروں؟ تم دن کو رات کہتی ہو تو وہ بھی مان لیتا ہوں، وہ گھمگیر لہجے میں بولا، آواز میں بولا تھا۔ زرتاج کے چہرے پر دھنک رنگ اتر آئے تھے۔ اس نے دونوں بازو میر سجاول کے گلے میں ڈال دیے۔ آئی لو یو، وہ کھنکتی ہوئی بولی، آئی لو یو ٹو، مور دین یو۔ میر سجاول نے اسے گلے لگا کر مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میر سبکتگین، نگین اور رانیہ تینوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ مہندی کا فنکشن زور و شور سے جاری تھا۔ ملازمہ فائزہ بیگم کو ویل چیئر پر دھکیلتی ہوئی لائی، پھر وہ دو ملازموں نے پکڑ کر انہیں سٹیج پر چڑھایا۔ میر سبکتگین اور نگین کے سر پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دعا نہیں دے سکتی تھی کیونکہ فالج کے اٹیک نے انہیں بری طرح سے مفلوج کر دیا تھا۔ فزیوتھراپی اور میڈیسن کی وجہ سے ان کا جسم حرکت تو کرنے لگا تھا مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میر سبکتگین نے ان کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سر پر رکھا تھا، تبھی ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ لڑکے والے مہندی لے کر پہنچ گئے تھے۔ گیٹ پر ان لوگوں کا زبردست استقبال کیا گیا۔ میر غضنفر نے سب مردوں کے گلے میں ہار شال ڈالی جبکہ زرتاج نے خواتین کو گجرے پہنائے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے، رانیہ یا نگین۔ زرتاج نے بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ وہ خود پیچ کلر کا کارمدار غرارہ اور شرٹ میں بالوں کو کرل کیے ان دونوں سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بیچارے سبکتگین بھائی کا حسن تو ان دونوں پریوں کے ساتھ بیٹھ کر مان سا ہی پڑ گیا تھا۔ میر حنان نے شرارت سے ٹکڑا لگایا۔ میر سبکتگین خجل سا ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں، ہمارے شہزادے کی تو شان ہی نرالی ہے، دور سے ہی دلہا لگ رہا ہے، اتنی مشکل سے گھوڑی چڑھ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کل اگر گاڑی کی جگہ گھوڑی پر سوار کروایا تو گھوڑی بھی بدک جائے گی۔ میر سجاول نے اس کی ٹانگ کھینچنا اپنا فرض سمجھا۔ وہ بے باکی سے زرتاج کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ وہ اتنی مزاحیہ بات اتنی سنجیدگی سے بولا تھا کہ اسٹیج پر کھڑے سبھی افراد بے ساختہ ہنس پڑے۔ میر سائیں پلیز یہاں تو مجھے بخش دیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ زرتاج اس کا ہاتھ ہٹاتی دانت بیچ کر غصے سے بولی، کیوں اتنی پیاری لگتی ہو؟ میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے، پھر میری کہاں سنتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر سرگوشی کی تھی۔ زرتاج نے فقط گھورنے پر رفق کیا تھا۔ مختوم شاہ کے گھر والے سٹیج پر پہنچے تو اروش ان میں سے سب سے آگے تھی۔ میر سبکتگین نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اسے بالکل اجنبیت کا تاثر دیا تھا۔ اروش نے پہلے نگین اور پھر رانیہ کی پیشانی پر پیار کیا، پھر جھک کر نگین کو شادی کی مبارکباد دی۔ اروش سے مل کر نگین کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ رونا مت گڑیا، یہ موقع خوشی کا ہے۔ میر سبکتگین نے بہت نائس ہے، تمہاری ہر تشنگی مٹ جائے گی، یہ تمہاری اتنی خوش رکھیں گے۔ اروش نے اس کے برابر میں بیٹھ کر دھیرے سے کہا، اروش تم شادی تک میرے پاس نہیں رک سکتی؟ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ نگین اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کیسے رک سکتی ہوں، سسرال میں پہلی شادی ہے، سارے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، پھر خالہ جان کو بھی برا لگے گا۔ تم فکر مت کرو، میں کل دن میں بھی چکر لگا لوں گی، کل رات کو تو بارات ہے، پھر نکاح کے بعد تمہیں میر سبکتگین کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں رہے گا۔ وہ شرارتاً کہہ کر ہنسی۔ نگین نے شرما کر سر جھکا لیا۔ سب سے پہلے رسم زینب کرے گی، اس کے بعد ہم سب کریں گے۔ رخسانہ بیگم نے بلند آواز میں کہا، بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کیسے رسم کر سکتی ہوں؟ زینب نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، کیوں تم کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ رخسانہ بیگم نے تعجب سے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے نصیب کی سیاہی ان بچوں کی آنے والی خوبصورت زندگی میں اندھیرا کر دے۔ آپ زبردستی مجھے یہاں لے آئی ہیں، مگر مجھے دور رکھیں، میرے ہاتھ لگوا کر بدشگونی مت کریں۔ زینب آنسو پیتے ہوئے نم لہجے میں بولی، تم نے یہ فضول باتیں سوچ سوچ کر خود پر خوشیاں حرام کر رکھی ہیں، ورنہ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، وہی اچھے اور برے نصیب لکھتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ چلو اب چپ چاپ رسم کرو ورنہ میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گی۔
رخسانہ بیگم دو ٹوک انداز میں دھمکی دی۔ زینب مجبوراً جھجکتے ہوئے رانیہ کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے رانیہ کی بلائیں لے کر رسم شروع کی تھی۔ معظم شاہ بیڈ پر نیم دراز عروش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عروش زائم کے کپڑے چینج کر رہی تھی اور گرین کلر کی بھاری فراک اور چوڑی دار دوپٹہ آداب سے سر پر سیٹ کیے ہوئے تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی سے واپس لوٹے تھے۔ ڈمپل گرل، اگر اپنے بیٹے سے فرصت مل جائے تو ہم پر بھی نظر کرم ڈال دیں، ہم آپ کی ایک نظر کے منتظر بیٹھے ہیں۔ معظم شاہ کوفت بھرے لہجے میں بولے۔ بس 2 منٹ پلیز، عروش نے مصروف انداز میں التجا کی۔ پھر وہ زائم کی نیپی چینج کرنے کے بعد واش روم گئی۔ ہاتھ واش کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل سے سامنے کھڑی ہو کر جھمکے اتارنے لگی۔ انہیں مت اتارو، رہنے دو، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ شاہ نے ایک ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر پر جما کر دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے کو چھوا تھا۔ اف، بہت الجھن ہو رہی ہے، ہیوی ہے نا؟ عروش واپس لاک کرتے ہوئے بولی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا تمہیں سب سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤں۔ شاہ گمگھیرتا سے بولا۔ آپ کا دل اس قدر انتہا پسند کیوں ہے؟ عروش ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، مگر جیسا بھی ہے تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکے۔ شاید مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے بھی دھڑکتا تھا۔ عروش نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے دل میں گھر کرنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ شاہ سنبھل کر بولا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے کی بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ ویسے صبح جب آپ شاور لے رہے تھے کسی نگار کی کال آئی تھی، اس نے تو بڑے حق سے آپ کا نام پکارا تھا۔ اس کا انداز بھی خاصا جتاتا ہوا تھا، جیسے آپ کے دل میں اس کے لیے بھی مخصوص جگہ ہے۔ عروش تنک کر بولی۔ معظم شاہ کا فلک شگاف کہہ بے ساختہ تھا۔ او تو یہ بات ہے، اس لیے محترمہ صبح سے ہی اکھڑی اکھڑی سی ہے۔ شاہ گہری سانس بھر کر بولا۔ نگار کون ہے؟ عروش نے اس کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ بہت کمال کی چیز ہے، مگر تم سے شادی کے بعد اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو پھر اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی ہی پسند ہے تو اسی کے پاس چلے جائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ یار، تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ جھوٹ بولنا میری سازش میں نہیں ہے، اگر وہ میرے دل میں ہوتی تو یہاں تم نہیں وہ ہوتی۔ تم میں ذرا سی بھی عقل ہوگی تو سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ عروش زائم کے برابر میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے زائم کا ننھا سا ہاتھ اپنے رخسار سے لگایا تھا۔ عروش کی جگہ میرے بیڈ روم میں کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے کسی طرح ہمیں ملایا۔ میں نے یا تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا حال اور مستقبل صرف تم سے ہے۔ نگار، جیسے سہارے تو وقتی ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسافر منزل تک پہنچنے کے لیے تھک کر چند گھڑیاں چھاؤں میں سانس لے اور تھکن اتر جانے پر اسے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے، مگر اور مطمئن سا دوبارہ منزل کی طرف گامزن ہو جائے۔ عروش، وہ منزل ہے جب تک پہنچنے کے لیے معظم شاہ نے دشوار گزار رستوں کی بھی پرواہ نہیں کی، جس کو پانے کے لیے مجھ میں زمین آسمان ایک کر دینے کا حوصلہ ہے۔ شاہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا۔ عروش کے چہرے پر شرم کی سرخی بکھر گئی تھی۔ کیا اب میں یقین کر لوں کہ تم کبھی ہمارے درمیان اس نکاح نامے کو موضوع نہیں بناؤ گی؟ شاہ نے سوالیہ نظروں پر اس پر مذاکروں کی۔ کبھی بھی نہیں، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ عروش پر اعتماد لہجے میں بولی۔ تھینکس گاڈ تم نے جاہل شکی بیویوں کا کردار ادا نہیں کیا، ورنہ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے نگار کی ڈیڈ باڈی پیش کرنی پڑتی۔ شاہ کھل کر مسکرایا۔ دل دہلانا بہت ضروری ہے، آپ شرافت کی زبان میں بات نہیں کر سکتے؟ عروش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہمارا مزاج ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نے نفی میں سارے ہلاتے ہوئے عروش کو قریب کیا تھا۔ ٹھنڈ کے باوجود بھی عروش گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی زائم شاہ کے منہ سے کلکاری نما چیخ برآمد ہوئی۔ شاہ نے گہری سانس لے کر سر تکیے پر گرا دیا۔ عروش کی خوبصورت ہنسی کمرے کے فسوق خیز ماحول میں گونج اٹھی تھی۔ نگین دلہن بنی بے حد گھبرائی ہوئی گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ دل اتنی قوت سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس حویلی کے مکینوں نے چند دنوں میں اسے اتنا پیارا مان دیا تھا کہ وہ اب کافی حد تک سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ فائزہ کے علاوہ باقی سب کا رویہ بھی پہلے بھی برا نہیں تھا، مگر میر سبکتگین شوہر کے روپ میں کیسا ثابت ہوگا یہ کوئی سوچ نہایت پریشان کن تھی۔ 6 ماہ سے وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک تھی، مگر میر سبکتگین کی طرف سے ایک بھی لطیف جملہ یا شوخ نظر کی منتظر ہی رہی۔ وہ سامنا ہونے پر بھی کترا کر گزر جاتا تھا۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا یا پھر احتیاط برت رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر ہی رہی۔ آج دلہن بنی اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی تو ایک نئی سوچ نے حملہ کیا تھا۔ آیا وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوالیہ نشان اسے وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔
میر سبکتگین نے کمرے میں داخل ہو کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی دستار سینٹر ٹیبل پر رکھ کر نگین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گود میں رکھے نگین کے نازک ہاتھوں کو کپکپاہٹ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر نگین کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میرون کلر کے شرارے میں ڈارک میرون میک اپ کے ساتھ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ خوشبوؤں میں بسا اس کا وجود میر سبکتگین کو مبدو کر گیا تھا۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کنگار بھرا، ہماری شادی ارینج میرج ہے، مگر میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اسے لو میں بدل دوں، اور اس کی کوشش میں تمہیں بھی میرا اتنا ہی ساتھ دینا ہوگا۔ میر سبکتگین نے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر خوشگوار موڑ میں کہا اور وعدہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی کھلی ہتھیلی منتظر تھی۔ تبھی نگین نے اپنا نازک چھوٹا سا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میر سبکتگین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پہلی بار استقاعت کا استعمال کیا۔ نگین کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی، کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہو۔ اس نے نگین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دی۔ نگین بھاری شرارہ سنبھالتی ہوئی اتر گئی۔ میر سبکتگین اسے ڈریسنگ روم کی طرف لے گیا تھا۔ وارڈروب کھولی اور نائٹی نکال کر اسے تھمائی۔ وہ خود چینج کر کے سر کے نیچے بازو دبائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نگین پہلے تو نائٹی کی ڈیپ گلے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر اس نے وارڈروب سے قدرے ہلکا دوپٹہ نکالا اور اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ میر سبکتگین کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نگین کو اپنے پاس بلایا۔ نگین جھکتے ہوئے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور بیڈ کے کنارے پر ذرا سی ٹک گئی۔ میر سبکتگین نے سائڈ ٹیبل سے نیکلس کا باکس اٹھا کر نکالا اور نگین کے برابر میں بیٹھ کر دوپٹہ ذرا سا نیچے سرکایا، پھر نیکلس اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس نیکلس اور میر سجاول کی واچ کی قیمت میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن پیار کی پمائش ایک برابر ہے۔ تم میرے پیار میں کبھی کمی نہیں پاؤ گی، کہتے ہوئے اس نے نگین کے ڈمپل کو چھوا۔ یہ میرے پیار کی طرح دن بدن گہرا ہوتا جائے گا۔ وہ پرشوق نظروں سے ڈمپل کو دیکھ رہا تھا۔ اروش کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں آیا تھا وہ نگین کی آمد سے پر ہو گیا تھا۔ میر سبکتگین مصور ہوتا ہوا اٹھا اور لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر دیا تھا۔ جاری ہے۔